बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आई एम अली एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गिलगित सिटी में मौजूद हूँ और गिलगित सिटी में मौजूद एक कदीम आसार के बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। ये आसार दरअसल गिलगित सिटी में ही मौजूद है और गिलगित सिटी से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ा है। बाशिंदगान गिलगित और बल्तिस्तान से यठनी कहते हैं और ये यठनी बुद्धा के नाम से मशहूर है, जो गिलगित के इलाके कारगा में वाक़ा है। यह आसार गिलगित की तारीख में अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे न सिर्फ गिलगित और बल्तिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त के बारे में पता चलता है, साथ साथ यही पता चलता है कि गिलगित और बल्तिस्तान में किन किन मज़हब से मुंसलिक लोग आबाद थे और यहाँ की आबादकारी कैसे शुरू हुई है। मुकामी लोग और बहुत सारे लोगों का ख़याल ये है कि कदीम ज़माने में अंदरून गिलगित में एक आदमखोर चुड़ैल हुआ करती थी, जो इंसानों का खून पी लिया करती थी। इस अरसा दराज तक चलता रहा। बाद अज़ां इसी चुड़ैल को एक पीर या हकीम ने कैद करके एक चट्टान में बंद कर दिया, जिसे आज लोग यठनी कहते हैं। दानिशवरान गिलगित बल्तिस्तान और मुरखिन की नज़र में इसकी तल्ख़ हकीकत क्या है, चलिए हम जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान अगर आज से 225 साल कबल मसीह का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो एक तहज़ीब है जो मुख्तलिफ़ मकामात से ट्रैवल करती हुई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आई। अगरचि आज जो है इस बात को 225 साल जो है मतलब गुज़र चुके हैं, उससे भी ज़्यादा तवील अरसा जो है वो गुज़र चुका है। इसके बावजूद हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसे कितने मकामात हैं जहाँ देखते हैं कि हमें कुछ तारीख़ी आसार जो है वो मिलते हैं आसार कदीमा की शक्ल में। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बसीन के अंदर जो है यशनी के नाम से जो है हमें एक तारीख़ी मतलब विरसा मिलता है, एक तारीख़ी आसार जो है वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा गिलगित यूनिवर्सिटी है कोनादास के अंदर, वहाँ हमें एक तारीख़ी मकाम मिलता है, कुछ तारीख़ी पत्थर मिलते हैं जहाँ पर जो है वो बहुत सारी शक्लें जो हैं वो कुंदा की गई हैं, बहुत सारे जानवरों की शक्लें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का शायद ही कोई ऐसा ख़ित्ता या कोई ऐसा कदीमी टुकड़ा है कि जहां हमें आज से 225 साल कबल मसीह के आसार जो हैं वो ना मिलते हों। ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहां हमें ये चीज़ें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और जब हम इनको देखते हैं तो लामाला हमें अपनी कदीमी तारीख़, पुरानी तारीख़ जो है वो याद आती है। और जब हम इन मकामात में जाते हैं तो इन मकामात के अंदर हमें एक कदीमी तारीख़, कदीमी महक जो है वो महसूस करने को मिलती है। उन्हीं तारीख़ी आसार में से, उन्हीं तारीख़ी मकामात में से एक मकाम जो है वो बसीम के अंदर है, जिसे जो है वो यशनी कहा जाता है। तो यशनी हमारी जो मादरी ज़बान है शना है, तो इस ज़बान के अंदर जो है वो यशनी कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको मुजस्समा कहा जा सकता है या कोई मूर्ति जो है वो हम कह सकते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो इसे बुधा कहते हैं। तो लेकिन यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने ऐसे सयाह हैं जो आते हैं, कितनी ऐसी मतलब यहाँ की तारीख़ है, उन तारीख़ी किताबों का मुताला करते हैं, तो तब जो है वो हमें इससे मुतल्लिक़ जो है बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आते हैं। तो अगरचि वो हक़ाइक़ भी मफ़रूज़ों पर ही जो हैं वो मुश्तमिल हैं, यानी आज तक यशनी के हवाले से कोई मुस्तनद बात या कोई मुस्तनद तारीख़ जो है हमें सुनने को नहीं मिली, हमें पढ़ने को नहीं मिली। तो आज हम कोशिश करते हैं कि जिसे हम बुधा कहते हैं बसीन के अंदर, जिसे हम मूर्ति कहते हैं, जिसे एक मुजस्समा कहा जाता है, तो आखिर इसकी अपनी असल तारीख़ क्या है। ये बात किसी हद तक जो है वो दुरुस्त है कि आज तक मफरूज़े कायम किए गए, यानी जितनी बातें, जितने मुँह उतनी बातें जो हैं वो इसके मुताल्लिक़ की गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज इसकी असल तारीख़ से जो है हम वाकिफ़ हो सकें। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ की थी कि मतलब आज से कोई 225 साल कबल मसीह एक तहज़ीब
اور ایک تمدن، ایک نئی ثقافت، ایک نئی طرز بودوباش جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ متعارف ہوئی۔ اس تہذیب اور تمدن کا نام جو ہے وہ آریہ شین ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جب یہ ہندوستان سے یہ تہذیب جو ہے آہستہ آہستہ مطلب سفر کرتی ہوئے گلگت بلتستان تک پہنچی، تو اس وقت یہ تہذیب جو ہے وہ آریہ شین نہیں کہلاتی تھی بلکہ استھین کہلاتی تھی۔ بعد میں کہیں جا کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا نام تبدیل ہوتا رہا۔ زبان اپنا ایک ارتقائی سفر جو ہے وہ جاری رکھی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے استھین جو ہے وہ شین کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ تو جو تہذیب بلخ بخارا سے چلی تھی ہندوستان کے لیے، ہندوستان سے یہی تہذیب جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گلگت بلتستان تک پہنچی۔ تو جس تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں آریہ شین، اور جو تہذیب جو طرز بودوباش لے کے جس ثقافت کے ساتھ مزین ہو کے جو تہذیب جو ہے وہ گلگت بلتستان تک پہنچی، وہ آریہ شین کہلاتی ہے۔ اور آریہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت قدیمی جو ہے وہ تہذیب رہی ہے، اور اس تہذیب کے بھی کوئی 12 مختلف گروہ تھے، اور ہر گروہ جو ہے وہ ایک نئی زبان جانتا تھا۔ تو اسی زبان کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آریہ شین کی جو ہے وہ تقسیم کی گئی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں جو تہذیب اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اور طرز بودوباش کے ساتھ، اور اپنے اخلاقی اقدار کے ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان آئی، اسے ہم آریہ شین کہتے ہیں۔ آج گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں، یا جنہیں ہم آثار قدیمہ کہتے ہیں، ان آثار قدیمہ میں ایک یشنی ہے، جسے ہم آریہ شین کی زبان میں یشنی کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اسے بدھا کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ مطلب یہ جو یشنی ہے، یہ جو تاریخی آثار ہیں، یہ جا کے کس تاریخ سے جو ہے وہ مطابقت رکھتے ہیں۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قدیمی جو کتابیں ہیں تاریخ سے متعلق، ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یشنی بنیادی طور پر کوئی ایسا جن نہیں ہے کہ جو پتھر کی شکل اختیار کر گیا ہو، یا کوئی ایسی چڑیل نہیں ہے، یا کوئی ایسی پری نہیں ہے، یا آج تک جتنے بھی مفروضے اس کے حوالے سے قائم کیے گئے ہیں، تاریخ سے اس کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یشنی جو ہے، یہ جو ایک بدھا جو ہے، یہ جو ایک مورتی اور مجسمہ جو ہے ہمیں بسیم کی ایک پہاڑی پر کندہ نظر آتا ہے، یا جسے بنایا گیا ہے، یہ کوئی معمولی جو ہے وہ مجسمہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مورتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس کی بڑی ایک تاریخ ہے۔ جیسے قدیم ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مہاتما بدھ جو ہے وہ سب سے بڑا مطلب جو ہے ایک بدھ کہلاتا ہے، اور مطلب اس کے بعد یہ جو بدھزم جو ہے مطلب دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تہذیب و تمدن رہی ہے، ایک بہت بڑا مذہبی جو ہے وہ گروہ تسلیم کیا جاتا ہے بدھ مت جو ہے۔ تو اس کے بعد آج سے کوئی 225 سال قبل مسیح میں اسی بدھزم کے اندر سے ایک نئی شاخ جو ہے وہ برآمد ہوئی جین مت کے نام سے، یعنی وہ لوگ بھی جو ہے مطلب وہ لوگ بھی بدھزم کے ہی پیروکار تھے، لیکن قدیمی جو بدھزم ہے اس کے مقابلے میں جو جین مت کے پیروکار ہیں، ان کے اندر ہمیں بدھ مت کے مقابلے میں ایک جدت جو ہے وہ ہمیں پائی جاتی ہے۔ جیسے آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسلام ہے، تو اسلام کے اندر بہت سارے عقیدے جو ہیں وہ رائج جو ہیں وہ ہوئے ہیں، لیکن اسی کے بطن سے جو ہے وہ اسلام کے بطن سے ہی کئی عقائد پھوٹے ہیں۔ اسی طرح جو قدیمی بدھ مذہب تھا یا بدھزم کے پیروکار تھے، تو وہ ایک قدیمی عقیدہ یا مذہب تھا، اسی قدیمی مذہب اور عقیدے کے بطن سے، اسی کے سینے سے، اسی کی زمین سے جو ہے وہ جین مت اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ شاخیں جو ہیں وہ برآمد ہوئیں۔ لیکن ہماری تاریخ کا، چونکہ ہم گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری تاریخ کا جو براہ راست تعلق ہے وہ بدھ مت سے کہیں زیادہ جین مت سے ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جین مت کے جو پیروکار ہیں، ان زمانوں میں جو موریہ خاندان
ایک بہت بڑا خاندان ہندوستان کے اندر کہلاتا ہے. تو موریہ خاندان کا ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے وہ گزرا ان زمانوں میں. تو ان کے دور میں ہم ایک جدت دیکھتے ہیں, ان کے دور میں ہم ایک ترقی دیکھتے ہیں کہ آج گلگت بلتستان میں بھی ہم کچھ قدیمی تاریخی آثار کو دیکھتے ہیں تو لامحالہ ہمیں موریہ خاندان کا جو ایک بادشاہ گزرا ہے اشوک کے نام سے, تو یہ ڈیولپمنٹ ساری جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں کو تراشا گیا ہے, پتھروں کے اندر جو ہے مختلف جانوروں کو ہم کندہ دیکھتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ کوئی فنون لطیفہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ان زمانوں کی جو تاریخ ہے وہ پوشیدہ ہے, ان زمانوں کے جو احکامات ہیں, جو قواعد ہیں, جو ضوابط ہیں, جو احکامات بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کو منتقل کرتے تھے. تو بنیادی طور پر ان احکامات کو محفوظ کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں جن پتھروں پر ہم مختلف تصویریں دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ تصویریں نہیں ہیں, بلکہ ان زمانوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے قوانین جو ہیں یہاں پر محفوظ ہیں, ان کے احکامات جو ہیں وہ یہاں پر محفوظ ہیں, جو ان کی تعلیمات جو ہیں وہ یہاں پر محفوظ ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یشانی صرف گلگت بلتستان کے اندر بسین کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی مورتی یا اس طرح کا کوئی مجسمہ یا اس طرح کا کوئی بدا نہیں ملتا ہے, بلکہ گلگت بلتستان کے اندر اور بھی بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جہاں ہمیں اس طرح کے آثار مطلب مورتی کی شکل میں, مجسمے کی شکل میں, بدا کی شکل میں, پتھروں کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ایک طرف ہمیں اندازہ ہوا کہ مطلب جو ہے وہ جو آج سے کوئی 237 سال یا 232 سال پہلے جو ہے وہ اشوک کے زمانے میں جو ہیں یعنی مطلب اس طرح ان پتھروں پر مختلف شکلیں تراشی گئی, کندہ کی گئی, تاریخ اس زمانے کی محفوظ کی گئی. اور اس کے بعد اس طرح کے ہم مجسمے دیکھتے ہیں تو یہ مجسمے بنانے کی ضرورت اس لیے جو ہے وہ محسوس کی گئی کیونکہ ان زمانوں میں جو جین مت کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے, جیسے مہاتما بدھ جو ہے وہ بدھ مت کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا. اس کے بعد جو ہے جین مت کی پیداوار ہوئی, اس عقیدے کی پیداوار ہوئی دنیا کے اندر. تو جب اس عقیدے کی پیداوار ہوئی تو جین مت کا جو سب سے پہلا مذہبی پیشوا تھا, اس کے بعد جو دوسرا مذہبی پیشوا تھا, اس کے بعد جو تیسرا جو مذہبی پیشوا ہے اس کا نام جو ہے وہ سدھارتھ آنند جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تاریخ میں ہمیں سدھارتھ آنند جو ہے یہ نام ملتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ مورتی جو ہے وہ جین مت کا جو تیسرا مذہبی پیشوا ہے جسے سدھارتھ آنند کہا جاتا ہے, یہ بنیادی طور پر اس کی شکل ہے. گلگت بلتستان کے جن تاریخی مقامات کے اندر ہمیں اس طرح کا بدا ملتا ہے یا اس طرح کا کوئی مجسمہ ملتا ہے یا اس طرح کی کوئی مورتی ملتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جن ہے جو پتھر بن گیا, کوئی پری ہے, کوئی چڑیل ہے, یا اس کے بارے میں کوئی مفروضہ جو ہے وہ آج کے دور میں اس کے بارے میں کوئی مفروضہ بیان کرنا میرے خیال سے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ حقیقت وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جین مت کا جو تیسرا مذہبی پیشوا ہے جسے سدھارتھ آنند کہتے ہیں, یہ ان زمانوں کی بات ہے یعنی آج سے کوئی 237 سال قبل مسیح کی, کہ ان زمانوں میں جو جین مت کے پیروکار تھے تو یہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی یاد میں مطلب اس طرح کے انہی کی شکل میں جو ہے اس طرح کے مجسمے اور مورتیاں جو ہیں وہ مختلف مقامات کے اندر بناتے تھے. اور یہ وہ مقامات ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب یہ رہائشی یا جہاں پر آبادی ہے وہاں سے ہٹ کے جو ہے وہ دور دراز مقامات کے اندر بنائے گئے ہیں, بلکہ ایسا بھی نہیں ہے. یہ مجسمے وہاں پر بنائے جاتے تھے جہاں پر ان زمانوں میں جین مت کے جو پیروکار جو ہیں وہ رہائش پذیر ہوتے تھے, جہاں وہ رہتے تھے, جس مقام میں وہ رہتے تھے اسی مقام کے کسی خاص مقام پر اس طرح کی مورتیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھیں
اور وہ اس لیے بھی بنائی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے مذہبی پیشوا کو یاد رکھ سکیں، ان کے مطلب اپنے دل و دماغ کے اندر جو ہے ان کی یادوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ ان کے نزدیک مطلب یہ مورتیاں جو ہیں یا یہ جو مذہبی پیشوا ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے یہ ان کے لیے کسی دیوتا سے یا ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے ان کے لیے کسی خدا سے جو ہے وہ کم نہیں تھے، تو یہ وہیں بنائے جاتے تھے جہاں آبادی مطلب جو ہے ہوا کرتی تھی۔ آج کل آپ یکشانی کو جس مقام پر دیکھتے ہیں جہاں پر یہ مورتی بنائی گئی ہے تو مطلب اسی مقام، یہ ایک پہاڑی کے بالکل جو ہے وہ دامن میں بنائی گئی ہے، ایک خاص مقام ہے جہاں پر یہ مورتی بنائی گئی ہے۔ تو بہت سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا یا جس کا تعلق جو ہے وہ عام زندگی سے ہو یا جس کا تعلق جو ہے وہ تاریخ سے ہو، تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو یہ بات جانتا ہو کہ جہاں پر یہ مورتی اور مجسمہ بنایا گیا ہے اس پہاڑی کے عین اوپر مطلب ایک وسیع و عریض میدان ہے، ایک نشیبی علاقہ ہے، ایک لینڈسکیپ ہے۔ اسی لینڈسکیپ کے اوپر جو ہے وہ مطلب جین مت کے پیروکاروں نے اپنی آبادی بنائی تھی۔ آج کل جو ہے یہ آبادی جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کی تباہی اور بربادی کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس زمانے میں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی اس پہاڑی پر جو ہے، صرف وہ لوگ جو چرواہے قسم کے لوگ ہوتے تھے تو وہ لوگ جو ہے وہ اوپر جاتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک قدیمی آبادی دیکھی، پتھروں سے تراشیدہ یا پتھروں سے بنے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر مکان، بڑے بڑے مکانات تھے، ایک بہت بڑی آبادی وہاں پر موجود تھی جین مت کے پیروکاروں کی۔ اور یہ وہ آبادی ہے جو آج سے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اس آبادی کا تعلق جو ہے وہ قدیم گلگت بلتستان سے ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل جو ہے وہ وہاں پر یہ آبادی جو ہے وہ موجود تھی۔ جین مت کے پیروکار جو ہیں وہاں پر رہتے تھے، اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا نئی نئی تہذیبیں جو ہیں گلگت بلتستان کے اندر متعارف ہوتی رہیں، اور جو نئی تہذیبیں یہاں پر رائج ہوتی رہیں، متعارف ہوتی رہیں، انہوں نے پہلی تہذیب و تمدن پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ غلبہ کسی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، یا جیسے ہی ایک نئی تہذیب، ایک نئی طاقتور تہذیب جو پہلی تہذیب پر غالب آ گئی، یا ایک نئی طاقتور تہذیب جو ہے یہاں پر آئی، تو پہلی تہذیب اگر وہ کمزور رہی تو وہاں سے اس نے مائیگریٹ کرنے کی کوشش کی، ہجرت کرنے کی کوشش کی، تو جس کی وجہ سے مطلب جو ہے اس یکشانی کے اوپر جو آبادی ہے، جو قدیمی آبادی ہے، اس کا خاتمہ ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے یا وہ عام لوگ جو کسی مطلب کسی کوئی خاص وجہ ہوگی کہ وہ اس کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر گئے، تو جہاں انہوں نے اس طرح کی ایک قدیم آبادی دیکھی، وہاں انہوں نے کھنگالنے کی کوشش کی، تو اس کھنگال کے نتیجے میں، اس جانچ پڑتال کے نتیجے میں وہاں سے ان گھروں کے اندر سے، ان عمارتوں کے اندر سے، ان پتھروں کے درمیان سے انہیں جو ہیں وہ قیمتی اور نایاب چیزیں جو ہیں وہ ملنے شروع ہوئیں۔ تو جب ایک دفعہ یہ نایاب اور قیمتی مجسمے ملنے شروع ہوئے، زیورات ملنے شروع ہوئے جو سونے کے بھی تھے، چاندی کے بھی تھے، اور جب یہ چیزیں ملنی شروع ہوئی تو لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوئی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس آبادی کو محفوظ رکھتے، تو انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کی بجائے ان نایاب چیزوں کے، اشیاء کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے آہستہ آہستہ ان دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا، ان کمروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ اس حد تک آگے بڑھا کہ پھر لوگوں کی ایک یلغار شروع ہوئی، اور لوگ ایسے ٹوٹ پڑے اس آبادی پر، ایسے عملہ آور ہوئے جیسے جو ہے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو، اور اس جنگ کے نتیجے میں مطلب اس یلغار کی وجہ سے پوری آبادی جو ہے وہ نیست و نابود ہوئی، تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس جو ہے مجسمے کے اوپر جو ہمیں ایک طویل جو ہے وہ میدان ملتا ہے، یہ کوئی خالی میدان نہیں تھا، بلکہ جین مت کی تہذیب جو ہے وہ اپنی قدامت کے ساتھ جو ہے وہاں پر موجود تھی۔ وہاں کے پتھر جو ابھی ڈھے ہو چکے ہیں،
جو مسمار ہو چکی ہیں جو عمارتیں، وہاں اب بھی ایسے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ ان کو جب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان میں سے ہمیں ایک قدامت کی، ایک پرانی تہذیب کی جو ہے وہ ہمیں اس کی مہک جو ہے محسوس کرنے کو ملتی ہے، ایک خوشبو جو ہے وہ ہمیں محسوس کرنے کو ملتی ہے۔